अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मतीउल्लाह जान MJTV। आज मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो बाकायदा समाअत थी फुल कोर्ट की 13 जजों की, वो अपने इख्तिताम को पहुंची। मगर अभी ये मालूम नहीं कि वो मंतकी इख्तिताम को पहुंची या गैर मंतकी, क्योंकि फ़ैसला महफूज हो गया है। और सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही था कि क्या जो मखसूस नशस्तें हैं इलेक्शन के बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, या फिर ये नशस्तें जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है कि हुक्मरान इत्तेहाद यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पूरी समाअत में वो तो ख़ुद फरीक ही नहीं थी, मगर एक आइनी तौर पर एक सवाल ज़रूर उठा और मुख्तलिफ जजों ने भी उठाया कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है ये अख्तियार ही नहीं था कि किसी भी बड़ी सियासी जमात के तमाम उम्मीदवारों को बैक जुम्बश कलम जो है आज़ाद करार दे दें। तो आज की समाअत जो है बड़ी मुख्तसर थी और आज फ़ैसला महफूज हो गया है। और आज की समाअत के बाद अब हम सब दोस्त जो आज यहाँ प्रेस रूम में बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, मुख्तसर तारफ़ करा दूँ, हम आज यहाँ जो फुल कोर्ट 13 जजों की थी उन जजों की तस्वीर लेके बैठे हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे ये दोस्त क्या कहते हैं कि कौन सा जज क्या सोचता है और वो कौन से सवालात हैं जिनके जवाब इन जजों ने देने हैं, और वो कौन से मुमकिन जवाब हैं कि जिनके बारे में मुख्तलिफ जजेस जो हैं वो अक्सरियत में आ सकते हैं या अक़लियत में आ सकते हैं। तो इन जजों की तस्वीर के साथ मैं अपने आज के साथी जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी राय लूँगा। मेरे साथ हसनात मलिक मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सुहेल रशीद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, और ज़ुल्करनैन इकबाल हैं। तो सबसे पहले तो ये 13 जजेस का ये एक तस्वीर हैं। हम हसनात मलिक आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताएं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जितने भी जजेस हैं, आपके ख्याल में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस तरफ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये अंदाज़ा हम रिमार्क से, ऑब्जर्वेशन से जजेस की लगा सकते हैं जो रिज़र्व सीट की इसमें मुख्तलिफ हेयरिंग में जजेस ने दिए हैं। अब जस्टिस काजी फैसा जो है वो बड़ा जो है वो क्लियर कह रहे हैं कि टेक्स्ट को देखें, और टेक्स्ट में ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलती हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, PTI हमारे सामने नहीं है। तीसरे एक चीज़ में सारे ये 13 जज यूनैनिमस हैं कि जो ये आर्डर है जनवरी 13 का, ये इसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई। और एक चीज़ पे ये है कि जी ये PTI अगर जो है वो इनके जो कैंडिडेट हैं ये PTI ज्वाइन करते तो इनको रिजर्व सीटें मिल जाती। चले एक सवाल तो बड़ा अहम ये मामला है कि PTI सामने नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्टी नहीं है, और हुक्मरान इत्तेहाद सामने है। वो सामने है क्योंकि वो उनकी जो टेक्स्ट वो उनको बता रहा है। नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद भी फरीक तो नहीं है। देखें आज इनको जो जस्टिस काजी फैसा जो बार बार बात करते हैं ना, उसका जवाब आज जस्टिस हसन रिजवी ने दिया। उन्होंने कहा आइन में कहाँ लिखा है कि ये जो हम कहते हैं कि 78 सीटें जो माले गनीमत हम इस वजह से कहते हैं कि इनको बचा के इलेक्शन कमीशन ने रखा था और फिर तकसीम दिया था। आप कहते हैं ये सीटें हुक्मरान वो कहते हैं कहाँ लिखा, वो ये इनका जो ये था कि जी टैक्स बड़ा क्लियर है, हम टैक्स से बाहर नहीं जा सकते। टैक्स में ये लिखा है कि हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें दी जाएंगी, नहीं लिखा, ये आइन में नहीं लिखा, मगर काजी साहब बार बार कह रहे हैं टैक्स क्लियर है। सिर्फ इस हद तक तो वो कह सकते हैं कि जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातें हैं उनके अंदर ये तकसीम होगी, मगर ये कहना कि ये सीटें जो हैं हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम होंगी आइन में दिए गए फार्मूले से हट के, उससे भी आगे जाके या इजाफी, ये शायद मुश्किल होगा। तो काजी फैसा शायद आप कहते हैं हुक्मरान इत्तेहाद को सीट देना चाहते हैं, आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। और चीफ जस्टिस काजी फैसा पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, और अकेले नहीं हैं। अच्छा, उनमें कौन कौन है? मेरी राय में अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है, राय किया उसको कहूँ, अभी तक की जो रिमार्क्स है जैसे आपने फरमाया कि हम ऑब्जर्व करते हैं, चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन भी हो गए, ये हो गए, अमीनुद्दीन साहब हो गए, मोहम्मद अली मजहर साहब इनके साथ। अच्छा, ये देखें आप, और आखिरी जो पक्के, अच्छा आप कहते हैं कि नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इरफान सादत। अच्छा एक सेकंड जी, इरफान सादत साहब
नईमत अफगान साहब, ये 4 जजेस कहते हैं हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें मिल ये काजी साहब के As it साथ is हैं, जो बरकरार काजी साहब रखा कहते हैं ये उनके साथ। बरकरार रखा जाए। मोहम्मद अली मजहर साहब को सिर्फ मैं मार्जिन दे रहा हूँ कि पहले जब 3 रुकनी बेंच में बैठे थे तो इन्होंने कहा था कि जी हुक्मरान इत्तेहाद को भी कैसे दी जा सकती है, लेकिन 13 रुकनी बेंच में इन्होंने ऐसी कोई बात वाज़ेह तौर पर नहीं की, इसलिए ये 5वें हो सकते हैं। ये मतलब मिडल में है। हाँ, इनको हम ऐसे करते हैं कि इनको हम साइड पे रख देते हैं, अभी इनका तय होगा ये इधर जाएंगे या किधर जाएंगे। अच्छा, दूसरा जुल्करनैन इकबाल साहब, आपके ख्याल में दूसरी राय क्या है कि क्या कोई ऐसा जज है इनमें कि जो चाहता हो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें जानी चाहिए? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इन तमाम बाकी जजेस में, या वो सीटें पीटीआई को देंगे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देंगे। अगर तो ये 187 का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते जो मुकम्मल इंसाफ का है, तो फिर मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तक महदूद रहेगा, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो सीटें जा सकती हैं जिनकी तरफ से मेरी नज़र में वो मंसूर अली शाह साहब हैं। अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देंगे? 187 का इस्तेमाल करके हाँ, दे सकते हैं। 187 का करके पीटीआई को दे सकते हैं, या पीटीआई को दे सकते हैं, मतलब हुक्मरानों को नहीं दे सकते वो नहीं। उसमें अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बताएं, कोई है ऐसा जज जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देगा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मेरा ख्याल है फिर ये इनको उधर कर रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद को जाती मुझे नजर नहीं आ रही। क्यों कोई भी जज नहीं है? क्यों जी? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हद तक मैं भी कन्विंस हूँ कि अभी तक कोई वाज़ेह कम अज़ कम किसी ने ऐसा तासुर नहीं दिया कि कोई उनके फेवर में है। ठीक है जी। नहीं, मेरा ख्याल है कि जैसे आयशा मलिक और जैसे मुनीब अख्तर और जैसे शाहिद वहीद जो है, अच्छा, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, ये 3 जो है ना, ये कह रहे हैं कि जो मुझे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बताएं ना, कोई है ऐसा आपके नज़दीक है या कोई नहीं है? देखिए, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई मेरे ख्याल में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो ये सीटें देने के लिए कोई भी जज शायद राजी नहीं, क्योंकि उसका पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस डाउटफुल है। अब तीसरी ऑप्शन क्या है? क्या पीटीआई? आज उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन पे पार्लिमानी पार्टी उनको डिक्लेयर किया है, अब उससे सिर्फ उन्होंने रिजर्व सीट नहीं दी है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो उन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिजेक्ट कर सकता था कि जी ये जो पीटीआई, ये जो आज उन्होंने इरफान सादत साहब ने कहा जी बोनस मिला है, ये 86 सीटें बोनस में जो इलेक्शन कमीशन ने उनको इंडोर्स की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी गलत इंटरप्रेट की है और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर। इलेक्शन कमीशन बहुत से गलत अंडरस्टैंडिंग, गलत तशरीह अगर की भी हैं। अब तीसरी ऑप्शन मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या कौन से जज हैं जो ये चाहेंगे कि आइन की तशरीह करते हुए, पॉलिटिकल पार्टी की तशरीह करते हुए पीटीआई को बतौर एक सियासी जमात तस्लीम किया जाए? जैसा कि कमीशन के कंडक्ट पे सवालात उठाएंगे जो जजेस हैं, वो आप देखेंगे, क्योंकि नहीं पहले मुझे ऑप्शंस पे आने देना कि पीटीआई को कितने जजेस चाहेंगे कि इनको पीटीआई को ये सीटें मिल जाएं? कौन कौन से जजेस हैं जी? मेरी राय में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस एक सेकंड जी, ये जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए, मंसूर अली शाह, अच्छा, जस्टिस अतरमनल्ला साहब, जस्टिस अतमनल्ला आ गए जी, और जस्टिस आयशा मलिक भी इनके साथ जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर भी इनके साथ जाएंगे। अच्छा, और ये 4 कंफर्म में। अब मैं जब एक शायद वहीद साहब को भी ऐड करें और हसन अजहर रिजवी साहब को मेरी तरफ से नहीं एक सेकंड जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो 4-5 जजेस हैं ये पीटीआई को भी सीटें दे सकते हैं? दे नहीं सकते क्या, इनकी तो रिमार्क से बड़ा, ये तो 187 के इस्तेमाल के सबसे बड़े बार देखिए 187 कोई जुरिस्डिक्शन तो नहीं है असल में। 187 का इस्तेमाल करें या ना करें, इस मामले में वो आइन के आर्टिकल 56(1)D की जो तशरीह करनी है वो तो तकसीम की तशरीह है ना, असल में आर्टिकल 17 की भी तशरीह है जो कि इस मामले में कर या 184(3) में जाने की भी जरूरत नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड एक पेश किया और उसमें 6 लोग ऐसे कम अज कम सामने आए हैं जिनकी वाबस्तगी आखिर तक पीटीआई से है, तो अब एक फाइल के ऊपर मौजूद चीज़ है जिसपे कोर्ट अपनी राय दे सकती है कि ये इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर इनको आजाद। आप ये कह रहे हैं कि फिर ये जो 5 जजेस हैं ये क्लियर हैं कि ये पीटीआई को जो है आर्टिकल 17 की तशरीह करके वो दे सकते हैं? मेरी जाती इक्वेशन में, मेरी जाती जो एक चीज़ मैं सोच रहा था और मेरे जहन में आई, अगर मोहम्मद अली मजहर साहब चीफ जस्टिस वाली उसमें आ जाते हैं, 5 हो जाते हैं इस तरफ, तो 5 तो ये हो जाएंगे जो कहेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला एज इट इज बरकरार। मतलब ये मोहम्मद अली मजहर साहब अगर आ जाते हैं, मैं फर्जी फर्ज करते हैं ना, नहीं 1 मिनट फर्ज करें, जो मेरी याद तक आप इसको 1 मिनट के लिए रख लें, 1 मिनट के लिए रख लें जी। 5 हो गए चीफ जस्टिस साहब के साथ जो कह रहे हैं कि बशमूल चीफ जस्टिस के ये पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर एज इट इज रहे, बाकी बचे हैं 8।
ان میں سے 4 اگر جاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو دے دیتے ہیں اور 4 اپنی وجوہات پہ کہتے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی کو نہیں لیکن حکمران کو بھی نہیں جا سکتی. اب مجھے آپ کورٹ آرڈر بنا کے دکھائیں کہ کورٹ آرڈر کیا ہوگا. 5-4-4 ایک سیکنڈ جی 5-8 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد علی مظہر صاحب اگر حکمران اطاعت کو دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں, جو مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ محمد علی مظہر صاحب نے اتنا کیٹیگورک ابھی تک بات نہیں کی, تو اگر ہو بھی جاتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کو سیٹیں دینے والے, حکمران اطاعت کو سیٹیں دینے والے 5-5 سے برابر ہے. اب جو سوئنگ ہیں وہ کیا ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل آپ کے خیال میں ان کا کوئی مائنڈ نہیں بنا کہ یہ کس طرف جائیں گے, اور جسٹس حسن علی اور جسٹس یحییٰ میری ایک رائے پوری ہونے دیں. میں جسٹس شاہد وحید کو اس میں نہیں لے رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ 5 چیف جسٹس صاحب کے بشمول 4 جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس اطہر اللہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, 4 جسٹس جمال مندوخیل, حسن رضوی, جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد وحید. اچھا اب اگر اس میں آتا ہے یہ 5 کہہ رہے ہیں کہ جی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, باقی 8 میں 4-4 کی ڈیوائڈ اور وہ اپنی وجوہات پہ 2 لاکھ چیزیں دے رہے ہیں. جو 4 پی ٹی آئی کو دے رہے ہوں گے وہ پریئر تو لو نہیں کر رہے جو ان کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. تو اٹ مین اب سوال آگے یہ ہوگا جب وہ اس پریئر کو لو نہیں کر رہے, ایک نئی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, تو فیصلہ کیا ہوگا؟ 5-4 یا ایک فیصلہ ہوگا. نہیں, میں بتاتا ہوں. فیصلہ یہ ہوگا کہ 8 ججز نے یہ طے کیا ہے کہ حکمران اطاعت کو سیٹیں نہیں مل سکتی. پہلی بات تو یہ طے ہو گیا حکمران اطاعت کو نہیں مل سکتی. اب کس کو ملیں گی اس پہ تقسیم آ گئی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ حکمران اطاعت کو ملے گی, 4 نے کہہ دیا کہ حکمران اطاعت کو نہیں ملے گی, باقی 4 نے کہہ دیا کہ یہ سنی اطاعت کو, لیٹ سے یہ کہتے ہیں سنی اطاعت کو ملے گی اور 4 کہتے ہیں کسی کو نہیں مل سکتی. تو یہ پھر ٹائی ہو گیا ٹیکنیکلی سیٹیں دینے کی حد تک. اگر ٹائی ہو گیا تو کیا ریفری جسٹس مسرت علی آئیں گی؟ اگر وہ آئیں گی تو کیا 13 کے اوپر لگے گا یا 59 کے اوپر لگے گا؟ دیکھیں یہ سہیل کی رائے ہے. اچھا ایک سیکنڈ, رائے نہیں, میں مفروضہ کہہ لیں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے. اچھا میرے حساب سے یہ شاید وحید صاحب یہ اس طرف ہوں گے اگر میں اپنی فائنل ایکویشن آپ کو دوں, اور حسن عزر رضوی صاحب کو بھی یہاں پہ رکھیں, جو جمال صاحب ادھر اس کارنر پہ آئیں گے. ہاں یہ تو میجارٹی ہوگی. پھر سنیں 6 دونوں سائڈوں پہ ہو گئے برابر. یا یہ افریدی صاحب سوئنگ پہ ہیں, یہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کو دینا نہیں, حکمران اتحاد کو نہیں دیں گے. اچھا حکمران اتحاد کو نہیں دیں گے. اچھا یہ ہمیشہ سے کی طرح بیچ میں رہیں گے. یہ ابھی تک ان کی طرف سے کلیئرٹی نہیں آ رہی. میں نے ان کو ریڈ کیا وہ یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی سوئنگ ووٹ ہے. 6 میرے حساب سے دونوں سائڈوں میں برابر. یہ کہیں گے کہ حکمران اتحاد کو دیں, یہ کہیں گے حکمران اتحاد کو نہیں پی ٹی آئی کو دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں سارے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے مخصوص نشست ہیں. پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کو ان میں سے کسی کو دے سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ کسی کو نہیں, یہ تو پھر تقسیم ہو گئے نا آپس میں. یہ تقسیم ہو گئے اور انہوں نے کہا حکمران اتحاد کو دینی ہے, تو میجارٹی تو حکمران اتحاد کے لیے ہوگی کیونکہ یہ تو آپس میں تقسیم ہے. نہیں آپ ایک چیز کو سمجھیں, یہ سارے وہ ہیں جنہوں الاؤ کریں گے وہ ڈسمس کریں گے. ہاں ایک نے الاؤ کرنی ہے, ایک نے ڈسمس کرنی ہے. یہ وہ ساری پارٹی ہیں جو حکمران اتحاد کو جو نہیں دیں گے, اس میں 6 ہی ہیں, 7ویں ان کو بھی ایڈ کر لیں. یہ 7 کیا دیں گے, گورنمنٹ کو نہیں جا سکتی. اب آگے جانی کس کو ہیں, اس میں پھر آ کے یہاں پہ ان میں یہ ڈیوائڈ آئے گی. ہو سکتا ہے یہ کون کس کے ساتھ, کوئی پی ٹی آئی کو دے گا انصاف مکمل کرتے ہوئے, کوئی ہو سکتا ہے کہ سنی اتحاد کو دے دیں, ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے کھاتے میں چلے جائیں, یا ان میں بھی ڈیوائڈ آ جائے. اس صورت میں آگے پھر ٹیکنیکل ایشو بنے گا. لیکن میری نظر میں حکمران اتحاد کو نہ دینے میں یحییٰ آفریدی صاحب ان ساروں کے ساتھ ہوں گے. تو پھر یہ سیٹیں جائیں گی کدھر؟ مطیع اللہ جان صاحب ذرا ہوگا کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو جو مجھے یہ آج کی ریڈنگ سے بھی بڑا واضح ہے کہ میجارٹی ججز کم از کم حکمران جو جماعتوں کو جو نہیں دینے, ریزرو سیٹوں کے حامی نہیں ہے, یعنی مال غنیمت کے کوئی حامی نہیں. اب جو پلان بی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی دونوں کچھ نہ حکمران جماعت کو دیے جائیں نہ پی ٹی آئی کو دی جائیں, اور کوئی ایسا گڑبڑ کر دیا جائے کہ 1 ہفتے میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آ جائے, اور تاکہ جو اصل پرپز ہے اس کیس کا وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک سیٹیں نہ حکمران اتحاد کو ملیں. کیسے ہوگی 313 اگر کر دیں ایمان کو, وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آئین میں لکھی ہوئی ہے, آئین کو نہیں ری رائٹ کر سکتے. آئین میں تو 211 بھی لکھا ہوا ہے, کیوں پھر نہیں, آئین کے شک کی اور بات ہے اور آئین کے متن کی اور بات ہے. شک کا نمبر کوئی میٹر نہیں کرتا. دیکھیں میرے خیال میں جو یہاں جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی کتنے ججز جو ہیں جو بڑے کلیئر ہیں کہ جو ہے یہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو ملنی ہے سیٹیں, ان میں جو ہے وہ. اچھا اسناد صاحب آپ اپنی سیٹنگ کر دیں, فائنل بتائیں کہ آپ یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ. آپ اپنی مرضی کا یہ بورڈ بنا لیں. اچھا ہاں جی, یہ کون ہے جی, یہ کیا کریں گے جی؟
یہ رضوی صاحب نہیں رضوی صاحب نے ہوتے ہی رہنے دو. اچھا اب بتا بھی دینا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے جی؟ یہ جو لوگ ہیں, یہ منصور علی شاہ صاحب کی جو کتار ہے, جی جی, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ہے یہ پیپل مینڈیٹ کہتے ہیں کہ دیٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان پارلیمنٹ, اور یہ پی ٹی آئی کو دیں گے. اچھا گڈ, ٹھیک ہے, تو پھر 6 ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح مانگ ہی نہیں رہی. اب یہ جو ہے پی ٹی آئی نے مانگنے کی ضرورت نہیں, آئین کی طرح مانگ بھی نہیں رہی. اور آج جب کہا گیا کہ کیا پی ٹی آئی کو دیں تو اکاؤنٹ نہیں, اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل ہے اسے دیں. یار آئین کی تشریح بھی تو کرنی ہے نا, آئین کی تشریح کی بات ہے. سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی ایک ہی بات ہے نا, اس میں چھوڑے اے جن پہ کام جاری ہے. کون کام کر رہا ہے؟ کنونس کا. اچھا بات یہ ہے کہ جو آپ کو بھی پتا ہے 20 منٹ کے آرگومنٹ کے لیے 1.5 ہفتے کے لیے کیس ایڈجن ہوا. ان نے آپ کہتے ہیں ابھی مائنڈ سوئنگ ووٹ جو ہے ان کا مائنڈ شو نہیں, سوئنگ ووٹ ہے. آپ بتائیں اتنی ہیرنگز کم از کم یہ 3 جو ہے نا یہ حکمران اتحاد کو نہیں دینے والے, یہ نہیں دینے والے, تو یہ کہاں کھڑے پھر؟ یہی تو مسئلہ ہے. سیٹوں کی بات کر رہے ہیں جی, یہ اب یہی بات ہے کہ کیا اس کو خالی رکھا جائے یا یہ پی ٹی آئی کو دی جائے. کم از کم یہ حکمران اتحاد کو نہیں دینے والے. ملک صاحب اس حوالے سے اگر یہیں پہ بات روکے نا تو یہ 6 تو میجورٹی میں آگے جنہوں نے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کو دے دی ہیں. 4 نے آپ کی ڈیوائڈ کے مطابق 4 نے یہ کہہ دیا اگر ان کے ساتھ مل گئے تو وہ میجورٹی میں آ جائیں گے. وہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 حکمران کو دینے کے حق میں نہیں ہے. اچھا میں اب آپ یہ بتاؤں, دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سنیں میری بات. اگر 3 یہ ملک صاحب ایک سوال ہے, اور آخری بات یہ ہے کہ قاضی صاحب بھی تو اپنے گیو اینڈ ٹیک کر سکتے ہیں نا, کہ اگر آپ ٹھیک ہے جی کوئی اس قسم کی انٹرپریٹیشن آ جائے اور نہ ان کو دیں. اصل تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پرپز ہے نا. میں آپ کو بتاؤں قاضی صاحب کے سامنے کیا پریورٹی ہوگی. میری رائے میں قاضی صاحب کی ایک ہی معصومانہ شرط ہو سکتی ہے کہ 13 جنوری کے فیصلے کے حوالے سے کوئی آبزرویشن نہ دی جائے, تو وہ شاید جو ہے پی ٹی آئی کو نہ صحیح تو سنی اتحاد والوں وہ انہیں تقسیم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہیں گے ہم سنی اتحاد کے ساتھ چلے جاتے ہیں یہ 4 جج, اور سنی اتحاد کا جب یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں بھی تقسیم آ جائے. یہ جو ابھی 6 ججز ہیں جو کہ منصور علی شاہ صاحب کے گروپ میں ہیں, تو وہ سنی اتحاد کا نام لے کے قاضی صاحب ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ 13 جنوری کے فیصلے کے بارے میں کوئی بات نہ ہو جائے. کوئی 4-5 ججوں نے کہہ دیا کہ وہ فیصلہ جو تھا اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے یا دیکھنے کی ضرورت ہے, یا وہ اس کی وجہ سے سارا بحران پیدا ہوا, تو یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی چیف جسٹس کے لیے. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, وہ یہ کہیں گے اس کو بچانے کے لیے کچھ بھی ہو. حالانکہ دیکھا جائے تو حسن رضوی صاحب کے جو ریمارکس ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ بلے باز کے ساتھ کیا اشر ہوا. نظریاتی کی جب بات کر رہے تھے نا جیسے قاضی فیض, آج انہوں نے کہا آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس. اب میں کسی اور وجہ سے ان کو ادھر ڈال رہا ہوں کیونکہ تجربات بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ خفیہ تجربہ ہے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ انہوں نے یہ وہ تھے 2 ججز جنہوں نے جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض کی جو اوپینین تھی یا میجورٹی 10 اس میں یہ 2 ججز تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ماضی سے اطلاق نہ ہو 2 ججز جو جیسے حسن رضوی اور جیسے محمد علی مظہر. تو اس وجہ سے ان میں یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے, حالانکہ جیسے حسن رضوی کے ریمارکس بڑے کلیئر ہیں. تو دیکھتے ہیں اصل جو ہے نا یہ 3 پہ سارا. اچھا اب میں آپ کو فائنل سیٹنگ میں اپنی سیٹنگ کر لوں. خیل صاحب آپ کو قاضی صاحب کے ساتھ جاتے نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں قاضی صاحب کے ساتھ ہی وہ یہ ہے کہ کیا پتہ قاضی صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیں, کوشش تو ان کی ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ قاضی صاحب وہ کہتے ہیں جس طرح پیسے کو کھینچا, زیادہ پیسہ تھوڑے کو کھینچ لیتا, تو میرا خیال ہے قاضی صاحب ان کو کھینچ نہیں. بلوچستان بھی بلوچستان کو کھینچتا ہے. بٹ اینی وے میری رائے میں تانبے کی اچھا سنیں, میری رائے میں 13 جنوری کا جو بلے والا نشان کا فیصلہ تھا اس میں محمد علی مظہر صاحب قاضی صاحب کے ساتھ تھے. اب اگر وہ قاضی صاحب کو ڈچ نہیں کر سکتے, میرے خیال میں یہ ڈچنگ ہوگی. لیو گرانٹ لیو بھی گرانٹ, سنیں لیو بے شک گرانٹ کی, دیکھیں اسٹے بھی کیا. سنیں اب ہوگا کیا اگر مظہر صاحب جو ہیں بظاہر مجھے لگتا ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کی حد تک شاید قاضی صاحب کی طرف آ جائیں, حکمران اتحاد کی طرف نہیں. اور یہ اینڈ پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مظہر صاحب انہیں قاضی صاحب کو اس شرط پہ جوائن کر لیں کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو دیں, پی ٹی آئی یہ مطلب حکمران اتحاد کو نہ دیں. اور اس بنیاد پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن اظہر رضوی صاحب جو ہیں وہ بھی اس طرف آ سکتے ہیں, اور جمال خان مندوخیل بھی.
یہ ایک الٹیمیٹلی جو ریزولوشن ہو سکتا ہے یا متفقہ چیز اینڈ پہ ہو سکتی ہے، قائد صاحب بڑی اچھی بارگیننگ پوزیشن میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو اگر یہ لوگ پی ٹی آئی کو طرف جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ محمد علی مظہر صاحب پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کی حد تک جائیں گے، یا حسن اظہر رضوی صاحب پی ٹی آئی کو، کیونکہ پارٹی نہیں ہے، بڑے اعتراضات بھی ہیں۔ یہ وہ ججز ہیں جو آئین کے آرٹیکل 17 پہ فوکس کر کے جو رائٹ آف پولیٹیکل پارٹی کی ہے، تنظیم سازی کا جو بنیادی حق ہے، اس پہ جا کے یہ شاید پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے۔ لیکن جمال صاحب جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید آرٹیکل 17 کی طرف جانے کی بجائے وہ 56(1)(d) کی ہی انٹرپریٹیشن کریں گے اور کہیں گے ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل ہے، اور اگر پی ٹی آئی پارٹی ہو سکتی ہے تو ایک جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل ہیں، تو وہ کیوں نہیں پارٹی ہو سکتے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا امکان موجود ہے کہ قاضی صاحب جو ہے ان سارے ججز کے ساتھ سنی اتحاد کونسل کے حق میں کر دیں، لیکن وہ بھی مجبوری کی حالت میں۔ آپ کی یہ جو میجارٹی، تو پھر قاضی صاحب نے ججمنٹ اناؤنس کیوں نہیں کیا؟ یہ ابھی طے ہونا ہے، یہ ابھی بہت سی باتیں کلیئر ہونی ہیں۔ بڑی خبر آپ دے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب سنی اتحاد کونسل کی اپیل الاؤ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بالکل امکان ہے، اور مجبوری کی حالت میں۔ وہ یہ پلان بی جو ہے، یہ پلان بی میں جو آپ کو بتا رہا اس پہ تو سارے ہوں۔ اچھا، آخر میں ایک پلان اور بھی ڈسکس، کیا پتا اچھا منصور علی شاہ بھی فیوچر کا چیف جسٹس بننا ہے۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ جو ہے نا سارے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ آرٹیکل 17 سے باہر نہیں شاید آئیں گے، اور جسٹس یحییٰ افریدی بھی نہیں آئیں گے، جسٹس شاید انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ایک کینڈیڈیٹ، انہوں نے کہا جی الیکشن، جسٹس یحییٰ افریدی نے جب آخر میں ان کا ریمارک تھا پچھلی ہیئرنگ میں، انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن ایڈمٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 6 لوگ ہیں جو کینڈیڈیٹ تھے، ان کی ایفیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو وہ یہ انٹرپریٹیشن یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح کہ جی پی ٹی آئی کا اگر جو 6 تھے کم از کم ان کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا ان کو۔ اچھا، اس میں تو پھر اس کو بھی دیکھیں نا، آج جو سلمان اکرم راجہ وغیرہ نے ریکارڈ پیش کی ہے، انہوں نے کہا جی انہوں نے تو ہمارے باقی فارم آپ کو دکھائی نہیں، ہم تو 6 سے زیادہ تھے، پھر وہ کہاں جائیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، وہ ڈیفینیشن کی بات۔ اچھا بٹی بھائی، آپ اچھا یہ جو حسنات بات کر رہے ہیں میں پوری کر لوں۔ حسنات نے یہ بات کی ہے نا کہ جو 4 یا 5 لوگ تھے پی ٹی آئی کے، چاہے 3 تھے یا 2 تھے، اگر وہ پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے نا، تو پھر منصور علی شاہ صاحب نے ایک آبزرویشن میں یہ کہا تھا کہ 3 دن کا ٹائم دیں گے تو جتنے بھی آزاد ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 6 ججز ہیں یہ ڈیفینیٹلی آرٹیکل 17 کو انٹرپریٹ کر کے بظاہر پی ٹی آئی کو سیٹ دینا چاہیں گے، مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ابھی تک کا جتنا انہوں نے تاثر دیا نا کہ میں تو حکمران اتحاد کو جانی چاہیے، خالی نہیں رہنی چاہیے، وہ بیسیکلی بڑی اسٹرانگ بارگیننگ پوزیشن میں آ گئے قاضی صاحب، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب کہیں گے اچھا پھر حکمران اتحاد کو نہیں تو پھر سنی اتحاد کو دے دیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا پھر یہ میجارٹی ججز قاضی صاحب کی طرف آ جائیں گے، بڑی اچھی بارگیننگ پوزیشن میں۔ لیکن اگر آج ہوتے، آج میرا خیال ہے کہ اس پہ میجارٹی نہیں ہے ان کو، اگر یہ ہوتی تو نہیں ابھی نہیں ہے، پہلی آپشن تو حکمران اتحاد کی ہے نا، بارگیننگ تو ابھی ہوگی، نہیں وہ ہو رہی ہے نا، یہ جو بھی ایک ہفتے سے کام۔ آپ کی کویشچن سے جو میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام 13 اس بات پہ متفق ہیں کہ گورنمنٹ کو نہیں جانی، 7 یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کو دے دیں، 6 یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیں ساتھ یہ الٹیمیٹلی کہیں گے، پہلی پوزیشن قاضی صاحب کی ہے کہ حکمران کو دینا ہے، وہ بڑے کا ڈراوا دے کے نا پھر چھوٹے پہ بارگین ہو جائے۔ لیکن آج کل وہ کن ججز کو کنونس کر رہے ہوں گے؟ میرے خیال میں تو سب سے زیادہ قاضی صاحب جو اس کا کوشش کر رہے ہوں گے یہ حسن علی رضوی صاحب اور محمد علی مظہر صاحب، ان کے اوپر کام کر رہے ہوں گے۔ لیکن امین الدین خان صاحب جو ہیں، ہم نے پتہ نہیں کیوں قاضی صاحب کے ساتھ انہیں رکھا ہے، یہ جو ہے امین الدین خان صاحب، نہیں میرے خیال میں امین ملک شہزاد کی اپوائنٹمنٹ آپ نے دیکھ نہیں لی؟ ہاں، وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امین الدین خان صاحب کیوں حکمران اتحاد کو دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ حکمران اتحاد؟ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ، میرا نہیں خیال، وہ فائل پہ رہ رہے ہیں نا، پتہ نہیں کہاں سے فائل سے باہر نہ جائیں، وہ امین الدین خان صاحب سنی، میرے خیال میں اگر یہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہ دی گئی تو پھر آرڈر آف دا کورٹ فائنل کرنا یا کنکلوڈ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کی آئیڈیل پوزیشن جو ہے یہ ہے 3-7 کی، ٹھیک ہے، اور اگر آج 7 پورے ہوتے تو شارٹ آرڈر آ جاتا، تو اس کا مطلب کام آج کی تاریخ میں 7 پورے نہیں ہیں۔ میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب بارگین کر رہے ہیں، کیا پتہ ہے اس میں ان سے یحییٰ افریدی صاحب سے بھی وہ
بات چیت قاضی صاحب کریں اس معاملے کی؟ دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب قاضی صاحب ضرور بات چیت کریں گے، لیکن یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ پھر بھی کانسٹیٹیوشن اور آرٹیکل 17 کی طرف جائیں گے، اور ان کے بہت سارے سوالات ایسے تھے کہ الیکشن کمیشن نے کس اختیار کے تحت پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انڈیپینڈنٹ قرار دیا، اور بار بار انہوں نے پوچھا، اور انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو اپنا جو ڈکلیریشن تھی اور جو ایفیڈیوٹ تھا وہ بھی افیلیشن تھی وہ بھی پی ٹی آئی کی دی ہوئی تھی، انہیں جیسے یحییٰ افریدی نے یہ بات کی تھی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 17 کی طرف جاتے ہوئے پی ٹی آئی کو اس کا مطلب ہے دینا کہ چاہیے۔ اس وقت قاضی صاحب جو ہیں وہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن رضوی ان دونوں کے اوپر اور خاص کر کافی محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن جسٹس حسن نظر رضوی نے تو آج ایک چیز آئین کے ٹیکسٹ سے بڑی کھل کے واضح کیا، ایک ہی کوسچن کیا انہوں نے، اور وہ یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آئین کے ٹیکسٹ سے یہ کیسے حکمران اتحاد کو دی جا سکتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو نہیں مل سکتی، اگر کہاں لکھا ہے؟ رضوی صاحب نے ابھی کوئی ریمارک دیا ہے جس میں کہ پی ٹی آئی 47 کے مل سکتی، تو پھر آپ ان کو قاضی صاحب ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر دیکھیں اگر جسٹس حسن رضوی نے جیسا کہ آج انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، آبزرویشن دی ہے کہ آئین کے ٹیکسٹ میں کہاں لکھا ہے کہ بچی ہوئی سیٹیں جو ہے مال غنیمت ہوگا، اگر یہ وہ ایبسٹین کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کسی کو نہیں جا سکتی، اور جو پلان سی ہے جس کے مطابق اگر پارلیمنٹ کی سیٹیں خالی بھی ہوں تو آئینی ترمیم نہیں رک سکتی، چاہے وہ 2 ریزائن کرنے کی وجہ سے ہوں یا 3 ہوں یا 23 ہوں، آئینی ترمیم جو ٹوٹل اسٹرینتھ کا 2/3 کر لے گا وہ آئینی ترمیم کر لے گا، نہیں ہوتی تو نہ ہو، اس میں جوڈیشری کا کیا کام ہے؟ اگر جسٹس حسن نظر رضوی کہتے ہیں کہ سیٹیں خالی رہے، پارلیمنٹ ڈس فنکشنل نہیں ہوگی، اور یہ اگر بیچ میں رہتے ہیں، پھر آرڈر آف دا کورٹ کیسے بنے گا؟ پھر تو یہ بھی 6 یہ بھی 6، پھر تو ان میں سے کسی ایک کوئی ان میں سے کسی ایک کو قربانی دے کے ادھر ادھر ہونا پڑے۔ قربانی نہیں، یہ قربانی نہیں، یہ بددیانتی ہوگی، بدنیتی ہوگی۔ بھائی آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہے کہ آئین یہ کہتا ہے اور آپ قربانی دے رہے ہیں، یہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ آئین کی قربانی ہوگی، اس کو اپنی وجوہات دینی ہوں گی۔ اور اس لیکن یہ بتائیں یونینیمس کا کوئی چانس ہے؟ یونینیمس فیصلہ یونانیمس کا اس حد تک تو ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے 13 فروری کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے، اور یہ بہت بڑی ریلیف ہوگی، مگر یہ اسی صورت میں ہوگی اگر قاضی صاحب حکمران اتحاد کو سیٹیں دینے سے پیچھے ہٹیں گے، تو ادروائز بڑے سخت ریمارکس آ سکتے ہیں۔ اچھا یہ ساری تو تھی ہم سب کی آبزرویشنز جو اب تک سوالات ہم نے دیکھے تھے ان کی بیس پہ، اب ججز اینڈ میں فیصلہ کیا کرتے ہیں یہ تو پھر ججز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے، تو خالی ہمارا اندازہ ہے، تو اس کو کوئی بھی حتمی رائے نہ سمجھا جائے، کوئی یہ ہم فیصلہ نہیں سنا رہے بیٹھے ہوئے، بالکل اس کو حتمی رائے نہ سمجھا جائے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی جج بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جان صاحب جسٹس قاضی فیصلہ کے پریزیڈنشیل ریفرنس پہ جب یہ فل کورٹ 10 رکنی کیس کی سماعت کر رہا تھا، 2 ججز کو ہمیشہ ہم گنتے تھے کہ جی وہ جسٹس قاضی فیصلہ کے حق میں فیصلہ اور پٹیشن الاؤ کریں گے، لیکن وہ ایف بی آر کو جو معاملہ بھیجا گیا 7/3 سے بھیجا گیا، تو محنت جو ہے تب ہوتی ہے جب وہ محنت رائگان بھی اور محنت ہر وقت جاری رہتی ہے، اور وہ 2 ججز جو تھے وہ پھر بعد میں ریویو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہو گئے، اور حکومت یہ بھی کر سکتی ہے اگر ایک آدھ مارجن ہو تو یک فوری ریویو فائل ہو جائے، ریویو میں پھر محنت کی جائے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی اتنی گیم اب اوور نہیں ہوئی، ابھی بھی اتنی جلدی آپ کہہ سکتے ہیں ہاں اگر یہ یونینیمس فیصلہ آ جاتا ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ادروائز یہ ایشو اتنی جلدی ریزالو نہیں ہوگا، ریویو فائل ہو جائے گا، اور ریویو پھر جب نمبر پورے ہوں گے تو ریویو لگ جائے گا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، میرے خیال میں اگر جسٹس حسن نظر رضوی یا جسٹس محمد علی مظہر، بائی دا وے آپ کو یاد ہے قاضی فائصہ کے ریفرنس میں ایک جج تھے منظور اے ملک، جی وہی میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ایم اے ایم تھے، اور یہ محمد علی مظہر بھی ایم اے ایم ہے، انہوں نے اگر سوئنگ کر دیا نا، اپنی پوزیشن چینج کر لی 13 فروری کے فیصلے سے ہٹ کے، جسٹ ٹو پروو کہ 13 فروری کا جو فیصلہ تھا اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے، 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا وہ غلط انٹرپریٹ کیا گیا، اگر وہ محمد علی مظہر صاحب جو ہیں ادھر آگے کہ نہیں پی ٹی آئی پارٹی تھی اور انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے، تو اس سے قاضی فائصہ کو بہت بڑی ریلیف ملے گی۔ اگر میجارٹی ججز نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا، پی ٹی آئی پارٹی تھی، تو پھر مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں، اور یہ 7 کی بجائے 8 ججز جو ہیں مینارٹی میں رہیں گے۔ قاضی صاحب قاضی صاحب بھی رہے ہیں، غلط تشریح ہوئی ہے، کیس سارا پھنسا یہ ہوا ہے کہ قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کیس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا، نہیں بالکل اس کیس میں نہیں کریں گے، اگر یہ بہت بڑی ریلیف ہوگی قاضی صاحب کے لیے۔ یہ چیز تو سارے مان رہے ہیں نا کہ جی الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن غلط ہے، اس میں یونینیمس فیصلہ آ جاتا ہے تو کہ جی انٹرپریٹیشن غلط ہے، اور سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، نہیں ان کو کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا انڈیپینڈنٹ۔
لیکن پھر قاضی صاحب جو ہیں کم از کم وہ پی ٹی آئی کے تو سیٹ نہیں دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیا وجہ؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ وہ تو ہمارے سامنے نہیں, آپ تو اس کا نام نہ لیں. آج غلطی سے نام لے لیا تو ایک دم وہ غصے میں آ گئے کہ آپ نے پی ٹی آئی کا نام کیوں لیا. کمال ہو گیا. نکی دابا بولیں یا نکی دابا بولیں, کیا بولیں, وکیل کیا کرے دلائل دینے کے لیے. نہیں تو یہ ججز کو ایڈیشنل نوٹ لکھیں گے جمال مندوخیل صاحب, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کا اصل میں بلوچستان. اچھا, جو نوٹ آئیں گے نا میری نظر میں وہ مندوخیل صاحب کا نوٹ آئے گا, ڈیسیجن جو بھی کریں. ایک ان کا نوٹ آنا ہے اور ان کا نوٹ آئے گا, ان کا نوٹ آئے گا, یہ بھی لکھیں گے, یہ بھی لکھیں گے اور یہ بھی لکھیں گے. ان کے میرے خیال میں یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کے اندر تمام ججز کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوگا, اور یہ دستخطی گروپ جو ہے تمام ججز کو, یہ جو دستخطی گروپ ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اپنی نوٹ ضرور لکھیں اور کلیئرٹی کے ساتھ کہ ان کے چار ججز بڑے جو بڑے عرصے سے نہیں بول رہے تھے اور بڑا ٹھیک بول رہے تھے. اچھا, اس کے اندر ان کو کلیئرٹی کے ساتھ کوسچن فریم کرنے ہوں گے, یس اور نو میں ججز پہلے شارٹ آرڈر کے لیے آرڈر آف دا کورٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو ایک قسم کے ووٹنگ کرانی ہوگی کہ اس سوال کے اوپر کتنے جج یس کتنے جج نو. جب تک یہ نہیں ہوگا آرڈر آف دا کورٹ لکھنا بہت مشکل ہو جائے. ایسے ہی ہے. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا, اور میں ایک بار پھر یہ کلیئر کر دوں کہ یہ صوفے اور کرسیاں ہیں, یہ بینچ نہیں ہے, اور نہ ہی ہم کوئی جج ہیں. مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اور اس رائے کا فائنل فیصلے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, آئی ایم شیور کہ نہیں پڑے گا. اللہ حافظ.